बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक ऐसे माहौल में कि जब इस्टेब्लिशमेंट, जब अदलिया, जब खुफिया हाथों, जब माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से अगले वज़ीर आज़म के तौर पर पेश किए जाने वाले शख्स नवाज शरीफ के हवाले से इंतहाई सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि कैसे इस शख्स ने पाकिस्तान के खुफिया राज पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को पहुंचाए। एन उसी लम्हे माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से इमरान खान से शिकस्त तस्लीम किए जाने की इत्तलात हैं। जी हाँ, अहम तरीन दावा सामने आया है कि आम आवाम तो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे ही, 90% फौजी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। इमरान खान का अचानक पीटीवी पर लाइव आ जाना और उसके बाद फिर इंतजामिया की दौड़ें लग जाना क्या जाहिर करता है। और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास, जिसमें 4 जर्नैलों की जानिब से अहम तरीन इंकशाफात और सबूत आला क़यादत के सामने रखे गए हैं। 2 मामलात हैं, एक मामला है पाक ईरान कशीदगी और दूसरा इस माहौल में पाकिस्तान का इलेक्शन की तरफ जाना। और यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब आज से 19-20 दिन बाद पाकिस्तान इंतखाबात में जा रहा है। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की जानिब से जिस शख्स को झाड़ पूंछ कर पाकिस्तानी अवाम के सामने मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म, मुस्तकबिल का मसीहा बनाकर पेश किया जा रहा है, उस हवाले से पे दर पे सनसनीखेज इंकशाफात, ऐसे इंकशाफात के जो कि गद्दारी और मुल्क दुश्मनी की जद में आते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर गुज़श्ता 3-4 वीडियोज़ में मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि कैसे पाक फौज के खिलाफ इश्तिहारात छपवाना, कैसे पाकिस्तान के खुफिया राज भारत और इसराइल तक पहुँचाना, इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें करना, किसकी कीमत पर। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी माहौल के अंदर एक ऐसा मुल्क अरब दुनिया का ईरान, बशर वस्ता का ईरान के जिससे इसराइल दबता है, उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इस नहज पर चले जाना कि पहले ईरान का हमला करना, फिर पाकिस्तान का हमले का जवाब देना, इंतहाई जो है वो सेंसिटिव मामलात हैं। लेकिन आज अहम मामला यह है कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के दरमियान राबता हुआ है और इस बात के ऊपर इत्तफाक पाया गया है कि जनाब माहौल को जो है वो तनाव को कम किया जाए, टेंशन को कम किया जाए, बातचीत के जरिए जो है वो आगे बढ़ा जाए। लेकिन इस मौके के ऊपर इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, आज अडयाला जेल के अंदर जो उनकी मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो तमाम तर गुफ्तगू जो टीवी चैनल्स आपको नहीं दिखा रहे, नहीं बता रहे, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले वो एंगलिंग जो जंग जियो ग्रुप ने की इमरान खान की इस गुफ्तगू की, वो आपके सामने रखते हैं और इसके बाद फिर आपको बताएंगे कि दीगर क्या गुफ्तगू हुई। जनाब, जंग जियो ग्रुप ने रिपोर्ट किया, सियासी आदमी हूं, 19 माह से कह रहा हूं बात करने को तैयार हूं। इमरान खान बिल्कुल ठीक है, इमरान खान 20 माह से कह रहे हैं वो बात करने के लिए तैयार हैं। मजाक तो वड्डे एंकर वेले कालम निगार और मुलाजम साफी उड़ा रहे हैं कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। इमरान खान तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं। इमरान खान को यह कहा जाना चाहिए कि वो कोई जज्बाती शख्स नहीं है। रैशनलिज्म, हकीकत पसंदाना उन्होंने इस बात का मुतालबा किया था कि मुज़ाकरात किससे होने हैं। डेफिनेटली वो जो लोग कहा करते थे कि उनका मुकाबला इमरान खान से नहीं है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उन्होंने किसके साथ मुज़ाकरात किए थे? मैं नून लीग की बात कर रहा हूं। तो इमरान खान ने बिल्कुल दुरुस्त बात की और आज जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो टीवी चैनल्स ने सेंसर करके रिपोर्ट की, पहले वो मैं आपके साथ रखता हूं। इमरान खान ने कहा कि ईरान की जानिब से हमले की मजम्मत करता हूं, पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क खासकर ईरान से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, पाकिस्तान ईरान खराब ताल्लुकात से इसराइल और दुश्मन खुश होंगे। यह बड़ा अहम जुमला है जो गुज़श्ता 3-4 दिन से इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके गोश गुजार करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से पाकिस्तान में जो इसराइल के हमायती हैं, नवाज शरीफ जैसे लोग, उनके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, जिनके हवाले से सबूत मौजूद हैं। इस प्लेटफॉर्म में मैं आपके सामने रख चुका उनके फेवरेट जंग जियो ग्रुप की रिपोर्ट्स के मुताबिक कि कैसे वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाते रहे और चीजें इंपोर्ट करते रहे। तो जनाब, इमरान खान ने वाजे किया कि अगर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात खराब होंगे तो इसराइल खुश होगा, पाकिस्तान के दुश्मन
یقیناً خوش ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمام پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، 5 اگست نہ ہوتا تو بھارت سے بھی دوستی اور مذاکرات کی کوشش کرتا اور میں نے کی بھی۔ عمران خان نے سے جب صحافی نے پوچھا مذاکرات کا، انہوں نے کہا میں تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں 19 ماہ سے۔ انہوں نے کہا کہ ریلو کٹے کی کھچڑی پک رہی ہے تاکہ کنٹرول پارلیمنٹ ہو۔ ریلو کٹا نواز شریف: میری سب سے بڑی غلطی کمزور حکومت لینا تھا، کمزور حکومت کی بجائے مجھے پھر سے انتخابات کروانے چاہیے تھے، انتخابات کے بعد کمزور اتحادی حکومت سے بہتر ہوگا اپوزیشن میں بیٹھوں۔ بانی پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہ پاکستان میں معیشت کا حل ہنگ پارلیمنٹ اور کمزور حکومت نہیں کر سکتی، اصلاحات اور بہتری صرف تگڑی حکومت کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا سیاسی آدمی ہوں، مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ پی ڈی ایم سے مذاکرات کے لیے بھی 3 رکنی کمیٹی میں نے بنائی تھی، لیکن پی ڈی ایم نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن ہوں۔ اس شرط کی وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھے۔ ہم یہ کیسے مان سکتے تھے، کیونکہ ہم تو آئینی مدت کے اندر انتخابات چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاریخ کا بدترین دور پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت تھی، ملک اس قابل نہیں انہوں نے چھوڑا اور جناب کہ پاکستان ترقی کر سکے، اور اس وقت پاکستانی معیشت اس قابل نہیں کہ پڑوسی ممالک آپس میں لڑائی کریں۔ سنگاپور میں انصاف ہے، استحکام ہے، جس کی وجہ سے سرمایہ کاری ہوئی۔ اب یہ جملے صرف آئے باہر۔ دوسری جانب عمران خان نے کچھ اور بھی باتیں کی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی بیان جاری کیا ہے، وہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 8 فروری آزادی اور غلامی میں فرق کا دن ہے۔ مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ میری قوم آزادی کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے ووٹ سے پاکستان کی آزادی کو محفوظ بنائے گی۔ قوم کو غلامی کے زنجیروں میں جکڑنے والا گروہ 8 فروری کو انتخابات پر ڈاکہ ڈال کر قوم کو غلامی کی زنجیروں میں ایک بار پھر جکڑنا چاہتا ہے۔ قوم کو غلام بنائے رکھنے کے لیے لندن کے منصوبے کے تحت ایک سرٹیفائیڈ مجرم کو انصاف کا قتل کر کے پاکستان واپس لایا گیا ہے۔ اس سرٹیفائیڈ مجرم کو عوام کی مرضی کے برعکس ملک پر مسلط کرنے کے لیے عدل کے نظام کو تباہ و برباد اور آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ سیاست کے ریلو کٹے کو میچ جتوانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین کر اکیلے اسے میدان میں اتارا گیا ہے، مگر اس کے باوجود بدترین دھاندلی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی میری قوم، خصوصاً ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے کارکنان نے ہمت اور دلیری سے ظلم کا مقابلہ کر کے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ جیل میں بیٹھ کر اللہ کے فضل اور اپنی قوم کی مدد سے ان سارے مجرموں کو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے شکست دوں گا۔ رائے عامہ کے تمام اندازے تحریک انصاف کے ہیں، بے پناہ مقبولیت اور 3/4 جیسی تاریخی اکثریت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ قوم آزادی کا انتخاب کر کے تحریک انصاف کو قانون کی حکمرانی، دستور کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کا مینڈیٹ دینا چاہتی ہے۔ دستور مخالف قوتیں 8 فروری کا انتخاب لوٹ کر قوم کو غلام رکھنے میں کامیاب ہوئیں تو چور اچکے راج کریں گے اور ملک کی کشتی مزید بھنور میں اترے گی۔ ظلم اور جبر سے ملک کو لا قانونیت کی راہ پر ڈالنے والوں سے اپنے ووٹ کی طاقت سے حساب لینا ہوگا۔ دھوس اور دھاندلی کی بے پناہ ریاستی کوششوں کے باوجود عوام کو 8 فروری کو نکل کر آزادی اور غلامی میں سے کسی ایک کا فیصلہ کن انداز میں تعین کرنا ہوگا۔ چاہتا ہوں میری قوم کا ہر ایک فرد تیاری کرے اور اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کو دستور اور قانون کی راہ پر ڈالنے کے لیے 8 فروری کو ووٹ ڈالے اور اپنے ووٹ کی حفاظت یقینی بنائے۔ نہیں و خان ریساں تیریاں۔ اس تمام تر مشکل ماحول کے باوجود آپ ذرا دیکھیے کہ اس پیغام میں کتنا اعتماد چھپا ہے عمران خان کا آپ کے اوپر۔ کیا آپ عمران خان کے اعتماد پر پورا اتریں گے؟ کیونکہ عمران خان نے آپ کو پیغام بھیجا ہے 170 دن کی غیر آئینی اور غیر قانونی قید کے بعد بھی کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ کیا آپ گھبرائے ہیں؟ آپ نے ضرور بتانا ہے کمنٹ باکس کے اندر، کیا آپ 8 فروری کا انتظار کرنے ہیں؟ کمنٹ کریں، شیئر کریں عمران خان کے اس پیغام کو اور بتائیں پاکستانی قوم کو کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا اتنا کانفیڈنس؟ واقعی صحیح بات ہے کہ عمران خان واقعی ایک ہے جو ہے وہ ایک ایسا شخص کہ جس کو دیوار کے ساتھ لگانے کی تمام تر کوششیں، لیکن شوکت خانم نے صرف ایک عمران خان پیدا کیا۔ واقعی یہ بات واقعی بالکل درست ہے کہ عمران خان کا دور دور تک اس وقت کوئی مد مقابل نہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا، اور کیا ہوا؟ اور جناب اس کے علاوہ یہ ہوا کہ وہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی نے روسٹم پر اس خفیہ عدالت کے اندر جو اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت بنائی گئی، وہاں جج سے مکالمہ بھی کیا۔ عمران خان نے کہا جج صاحب یہ آپ کا قصور نہیں، یہ جو خلائی مخلوق دیکھ رہی ہے یہ وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا وہاں پر جو CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا اس کے سامنے، اشارہ کر کے کہا یہ جو خلائی مخلوق دیکھ رہی ہے۔ اور پھر عمران خان نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کرنل صاحب عمران خان بول رہا ہوں۔ عمران خان کا عدالت میں CCTV کیمرے کے سامنے ہاتھ ہلا کر اونچی آواز میں مکالمہ، کرنل صاحب عمران خان بول رہا ہوں۔
اور کپتان کے بیان پر عدالت میں کہے میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایسا ہوا۔ اور پھر عمران خان نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ پاک فوج کے 90% فوجی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے۔ جی ہاں، یہ جملہ بھی نہیں چلایا جا رہا، ممکنہ طور پر یہ بھی جو ہے مبینہ طور پر یہ بھی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 90% فوجی تحریک انصاف کو رپورٹ دیں گے، ایسا کہنا تھا عمران خان کا اس گفتگو کے اندر۔ دوسری جانب کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اس سے پہلے کہ میں وہ عمران خان کے لائیو آنے کی طرف آپ کو لے کر جاؤں پی ٹی وی پر، بیرسٹر گوہر خان جو موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو شفاف الیکشن کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے بھی ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے عام انتخابات کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اہلکار، ڈیفینیٹلی سیکیورٹی فورسز کے جو لوگ ہیں، جس میں فوج ہے، رینجرز ہے یا دیگر سیکیورٹی فورسز کے ارکان جو ہیں، انہوں نے کہا تمام پولنگ اسٹیشن میں وہ ڈیوٹی پر موجود ہوں گے، پرامن ماحول کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ بیلٹ پیپر کی بحفاظت نقل و حرکت کے ذمہ دار ہو گئے، اور انتخابی ضابطہ اخلاق کے مطابق کسی ووٹر کے پولنگ اسٹیشن میں داخلے کے حق کو سلب نہیں کیا جا سکتا، اور سیکیورٹی اہلکار کسی ووٹر سے اس کی شناخت کا ثبوت نہیں مانگے گا۔ سیکیورٹی اہلکار کسی ووٹر سے اس کی شناخت کا ثبوت نہیں مانگے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اہلکار کسی جماعت یا امیدوار کے حق یا مخالفت میں کام نہیں کرے گا اور انتخابی عمل کے دوران غیر جانبدار رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابی مواد کی ترسیل، پولنگ گنتی اور نتائج مرتب ہونے تک سیکیورٹی اہلکار تعینات رہیں گے، جبکہ ریٹرننگ افسران کے دفاتر سے پولنگ اسٹیشن تک بیلٹ پیپر کی ترسیل پر بھی سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوں گے۔ اس کے علاوہ جناب پرنٹنگ کارپوریشن پر بھی تعینات ہوں گے بیلٹ پیپر کی چھپائی کے دوران، اور سیکیورٹی اہلکار کسی صورت پولنگ عملے کے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا، نہ ہی انتخابی مواد کو اپنی تحویل میں لے سکتا ہے، کسی شخص کو پولنگ اسٹیشن سے پریزائڈنگ افسر کی ہدایت کے بغیر گرفتار نہیں کر سکتا، کسی بھی واقعے پر پریزائڈنگ افسر کی ہدایت کے بغیر کارروائی نہیں کر سکتا، کسی امیدوار، کسی پولنگ ایجنٹ، مبصر یا میڈیا سے بحث نہیں کرے گا، اور انتخابی عمل کے دوران مکمل طور پر غیر جانبدار رہے گا۔ پاک فوج اور سول آرم فورسز کے لیے الگ ضابطہ اخلاق جاری کیا جائے گا۔ تو پھر یہ کون سی سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے؟ آخری جملہ آپ نے سن لیا، یعنی یہ پولیس کے حوالے سے آخر پہ انہوں نے کہا کہ پاک فوج اور سول آرم فورسز کے لیے الگ ضابطہ اخلاق جاری کیا جائے گا۔ تو جناب سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیا سیکیورٹی اہلکاروں کے اندر پاک فوج اور سول آرم فورسز کے اہلکار شامل ہیں؟ اگر تو واقعی اس ضابطہ اخلاق کے اوپر عمل ہوتا ہے تو پھر تمام تر جو پری پول دھاندلی سے پہلے کر لی گئی ہے، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ونر ہے جناب۔ پاکستان تحریک انصاف کو بڑی عوام میں ووٹ ڈالنے کے لیے گھروں سے نکل رہے ہیں۔ اس وقت جو کمپین چل رہی ہے وہ بڑی ہی زبردست ہے، اور الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ پاک ایران کشیدگی کے باوجود انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ لیکن یہ بیان الیکشن کمیشن کا ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں، ریڈ زون کے اندر نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کی سربراہی میں قومی سلامتی کا کمیٹی کا اہم ترین اجلاس چل رہا ہے۔ اس میں آرمی چیف شریک ہیں، اس میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف شریک ہیں، اس میں نیول چیف ہیں، اس میں ایئر چیف ہیں، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اس میں وزیر خارجہ ہیں، اس میں وزیر خزانہ ہیں، اس میں وزیر داخلہ ہیں۔ اہم ترین یہ اجلاس ہے، اور ممکنہ طور پر جو اطلاعات بھی آ رہی ہیں، 2 نکاتی ایجنڈا ہے۔ ایک تو پاکستان اور ایران کے درمیان ٹینشن، اور پھر اس ٹینشن کے ماحول میں ملک کا عام انتخابات کی طرف جانا۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو یہ معاملہ ہوا، جس طرح سے ایران نے پاکستان پر حملہ کیا، اس حوالے سے کچھ اہم ترین انکشافات اور ثبوت بھی اس قومی سلامتی کمیٹی کے اندر جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑے واضح انداز میں عالمی دنیا تک پہنچانے کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر بھی غور کیا گیا ہے کہ کیا اس وقت جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے، یا جو مستقبل میں آنے والی سیاسی قیادت ہے، وہ کس حد تک جو پاکستان کے قومی مفادات ہیں ان کا تحفظ کر سکتی ہے۔ لیکن اسلام آباد کے باخبر حلقے ایک بڑا سوال اٹھا رہے ہیں اس اہم ترین موقع پر، کہ ایسے موقع پر کہ کیا ملک کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے، موجودہ بھی اور آگے آنے والے الیکشن کے بعد بھی، کہ جنہوں نے اس سے پہلے ہمیشہ پاکستان کے دشمنوں کو ڈٹ کر جواب دیا، جیسے عمران خان، انہوں نے بھارت کو کیسے جواب دیا۔ لیکن سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایسی مقبول ترین قیادت جو کہ اس موقع پر پاکستانی عوام کے درمیان ہونی چاہیے، پاکستان کا قومی مفاد پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے پاکستانی عوام کے ساتھ ہونی چاہیے، ان کو آپ نے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر 170 دنوں سے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری جانب ایسا شخص جس کا نام نواز شریف ہے، جو 3 مرتبہ اس سے پہلے ماضی میں
پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست لڑائی، پاکستانی فوج کے خلاف جو ہے وہ راز بیرون ملک کو دینے، پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ نہ کرنے، ثبوت اس پلیٹ فارم پر میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اس کو جھاڑ پھونچ کر پاکستان کا مسیحا بنا کر اور غیر مقبول شخص کو کس طرح سے پاکستانی عوام کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر اسلام آباد کے جو باخبر حلقے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا اس قسم کے معاملات کو بھی ان اہم ترین اجلاسوں کے اندر آنا چاہیے یا نہیں۔ دوسری جانب جناب ایک ہوا بڑا ہی اہم ترین معاملہ، وہ معاملہ یہ ہوا جناب کہ یہ لوگ ڈرتے ہیں عمران خان کی تصویر سے بھی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ کے دوران ہوا کیا۔ جناب عمران خان ڈیفینیٹلی پوری دنیا عمران خان کی فین ہے، آج میچ کے دوران یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ یہ میچ کے دوران جناب میچ لائیو آ رہا ہے پی ٹی وی پر، عمران خان کا پوسٹر لوگوں نے اٹھایا، اچانک انتظامیہ کی دوڑ دیکھیں، پی ٹی وی سپورٹس گیم آن ہے، اچانک یہ لوگو لگا دیا گیا۔ دیکھیے گا دوبارہ ذرا دیکھیے گا کس طرح سے میچ کٹ کر دیا۔ یہ دیکھیے عمران خان کی تصویر ہے جناب، وہاں پر پرستاروں کے ہاتھ میں، پوری دنیا اس شخص کی قدر کرتی ہے، اور اچانک پی ٹی وی پر وہ لائیو ہوئے، اور پھر یہ دیکھیے کس طرح سے انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں کہ انہوں نے وہ اشتہار غائب کر دیا، لوگو انہوں نے چلا دیا۔ تو جناب ایک بار پھر عمران خان کا یہی پیغام ہے کہ آپ عمران خان کو عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے، اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔